सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हमारे खित्ते में एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है। कल हमने जिक्र किया था ईरान ने भारत से अपना तिजारती ताल्लुक़ किया है, चीन के साथ एक बड़ा माहिदा किया है। अब हमें मज़ीद कॉन्फर्मेशन आ रही है, अफ़गान अमल में तेज़ी आ रही है। कल अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर के ख़ुसूसी नुमाइंदे ज़ल्म खलीलज़ाद ने कहा कि अब अमरीकी अफ़वाज के इनख़ला का अफ़गानिस्तान से इनख़ला का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। और इसके साथ ही ज़ल्म खलीलज़ाद ने कहा कि अमरीकी फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान में 5 फ़ौजी अड्डे भी खाली कर दिए हैं। अमरीकी अपने टाइम टेबल के लिहाज से अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। 4.5 माह हो गए हैं तालिबान से माहिदा हुआ, और इस दौरान कोई भी तालिबान ने किसी भी अमरीकी फ़ौजी को निशाना नहीं बनाया। इसी दौरान अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान भी मुज़ाकरती अमल आगे तो बढ़ा है, मगर इसी के नतीजे में तकरीबन 4000 तालिबान को अफ़गान हुकूमत रिहा भी कर चुकी है। ठोस मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की जारी है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। पिछले चंद दिनों में हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ख़ास तौर पर काबुल तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ उनकी तवील मुलाकात अफ़गान लीडरशिप के साथ हुई। इसके अलावा भी हमारी इत्तलात के मुताबिक अफ़गान लीडरशिप मुसलसल बराह रास्त पाकिस्तानी हुकाम के साथ, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के फ़ौजी हुकाम के साथ राब्ते में है। इत्तलात ये भी हैं कि अफ़गानिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और अफ़गानिस्तान की एक बहुत अहम एंटी तालिबान सियासी क़ुव्वत के सरबराह बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करने वाले हैं। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की कोशिश है कि अफ़गानिस्तान की मईशत बहाल हो। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की भारत के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता कल खोल दिया है। इसके अलावा अंगूर अड्डा में भी जो चेक पोस्ट थी और जो तिजारती राहदारी थी उसको भी खोल दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ और इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे कि अफ़गानिस्तान के जो तिजारती मामलात हैं उसमें बहुत सहल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर बाखबर सहाफ़ी समी यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफ़ज़ई से। बताइएगा कि अब अमरीकी जो है वो अपने टाइम टेबल से मुसलसल अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं। 4.5 महीने में कोई अमरीकी फ़ौजी मारा भी नहीं गया है, और अमेरिका को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और वो अफ़गानिस्तान से निकलेंगे, और इस दौरान कोई एक बीच का रास्ता भी निकल आएगा अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए। जी कमरान साहब, जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता एंड गेम की तरफ जा रही है, इसमें एक मुसलम हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान एक लीडिंग रोल अदा कर रही है, और मुझे लगता है कि एक किस्म अमेरिका ने ज़लील खलीलज़ाद के थ्रू पाकिस्तान को ये सिग्नल दिया है कि बाकी अमन मामले में आप पाकिस्तान अपना किरदार जितना अदा कर सकते हैं वो अदा करिए, और बल्कि ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के हर जो ख्वाहिश है और जो उनकी जो कंसर्न है वो एड्रेस करेंगे, ताकि अफ़गानिस्तान में अमन का जो फार्मूला है वो पाकिस्तान की रजामंदी से हो, ताकि अफ़गानिस्तान में एक अमन का इस्तेहकाम हो और अमरीकी अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकल जाए। अब देखना ये होगा कि अफ़गान हुकूमत का जितना अमेरिका और तालिबान अमेरिका और पाकिस्तान नज़दीक हो रही है, अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और अभी भी उनको कुछ शक लग रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अमन है। वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की तरफ से जो एक फार्मूला बनाया गया है वो अप्लाई होंगे। लेकिन बहरहाल अमेरिका का लगता है कि अमेरिका का मौजूदा सदर ट्रंप और जो आइंदा प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कल वाज़े कर दिया, हो सकता है कि आइंदा प्रेसिडेंट हो जो बाइडन, जो कि मरकज़ी जो कैंडिडेट है ट्रंप के मुकाबले में, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान से अपने अफवाज निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि अब बिलाखिर 4000 कैदी रिहा होंगे,
لیکن کیا طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہوگا، یہ ابھی بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ طالبان جو ہے وہ ہر بات کو لیکن سمیع یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب امریکی قوت پیچھے سے ہٹ جائے گی اور امریکہ اب کسی بھی صورت میں طالبان مخالف فورسز کو انکریج نہیں کرے گا، مغرب کی سپورٹ ہٹ جائے گی، مالی امداد نہیں آئے گی، معاشی امداد نہیں آئے گی، تو پھر یقیناً جو افغانستان کے اندر کی قوتیں ہیں وہ چاہیں گی کہ افغانستان میں کسی قسم کا ایک استحکام پیدا ہو اور کوئی ایک پاور شیئرنگ فارمولا وہ بنے، وہ مجبوری بھی ہوگی نا وہاں کی تمام قوتوں کے لیے۔ دیکھیں افغان حکومت تو میرے خیال میں پاور شیئرنگ کے لیے بھی تیار ہے، طالبان کو ایک 50% سے زیادہ شیئر بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مشکل طالبان کے ساتھ ہے، وہ اپنی جو ایک اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ اسی پہ اڑے رہیں گے۔ اگر بین الاقوامی مذاکرات شروع بھی ہو تو پھر بھی وہ ایسے پوزیشن سے بات کریں گے کہ میری اسلامی حکومت کو مانو ورنہ ہم دوبارہ اٹیک کریں گے۔ اسی طرح جو کل جو اٹیک ہوا ہے ڈیس کے دفتر پر یا غزنی میں جو اٹیک ہوا، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر طالبان سے لیا جائے یا وہ ڈیل یا سیز فائر کر دے تو پھر ان کے جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا امتحان طالبان کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک میچور سیاسی راستہ اختیار کرے، بجائے کہ وہ ہر بات کو خودکش حملوں یا بڑی اٹیک کے ذریعے منوائے۔ بہرحال کتنا اثر ہوگا افغانستان کی مختلف قوتوں پر، کیونکہ یہ صرف امریکہ ہی نہیں وہاں سے ہٹ رہا ہے اور اپنی تمام حمایت افغان حکومت کے لیے اب آلموسٹ ختم ہی کر رہا ہے، چین بھی چاہتا ہے، روس بھی چاہتا ہے، obviously پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے کہ یہ کوئی افغانستان میں پراپر سیٹلمنٹ ہو جائے۔ یہ جو عالمی پریشر ہے یہ یقیناً اس کا تو اپنا ایک ویٹ تو ہے نا؟ بالکل، چائنا بھی چاہتا ہے، رشین بھی چاہتا ہے، پاکستان بھی چاہتا ہے کہ ایک ذمہ دارانہ امریکہ کی واپسی ہو، ایسے صورتحال نہ بن جائے جس طرح 92 میں جب نجیب کا حکومت کا خاتمہ ہوا، پھر افغانستان ایک بہت بڑی تباہی کا دہانے پہ کھڑا ہوا، القاعدہ بھی ادھر آ گیا، باقی جہادی لیڈر بھی یہاں پہ آ گئے جس کی وجہ سے 9/11 ہوا۔ تو وہ تو ایک طرف سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہ رہے جو ہمسائے ممالک ہے، اور دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ طور پر افغانستان سے نکلے، ایسے حالات میں نہ نکلے کہ افغانستان میں ایک بہت ہی اور بحران جنم لے سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ پولیٹیکل سیٹلمنٹ بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ طالبان کا خیال ہے کہ وہ یہ لڑائی جیت چکا ہے، اور امریکہ بھی ابھی تک جو کچھ اٹیک طالبان نے کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ امریکہ بھی بہت زیادہ طالبان کے اوپر یا پریشر نہیں ڈالتے یا ایسے منع نہیں کر رہے ہو، ایک قسم کے افغان حکومت کو یہ میسج جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہی ہے از اے پریشر افغان حکومت کے اوپر کہ وہ 5000 رہا کر دے، تو امریکہ بھی اس کی پشت پناہ پہ کھڑا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک قسم کا ایک افغان حکومت، طالبان اور امریکہ کے درمیان عدم اعتماد موجود ہے، لیکن افغان حکومت کے پاس آپشن بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے ان کے پاس مشکلات ہیں، لیکن اب ان کا یہ کوشش ہوگا کہ یا تو بالکل یہ امن مذاکرات سے علیحدہ ہو جائے، اگر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ایک مسئلہ ہے، اگر آگے بھی جاتے ہیں تو پھر سسٹین کرنا اور اس حکومت کو آگے لے جانا بڑا مشکل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے نیشنل فائنانس کمیشن کا سیاسی منظرنامے پہ بہت ذکر ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن یعنی NFC کے تحفظ کی بات بہت کی جاتی ہے، اس کے موجودہ فارمولے کو اہم جز جو NFC کا ہے کہ صوبے وفاق سے یہ اپنے مالیات حاصل کریں، یہ بہت بڑے اماؤنٹس جو ان کو ملتے ہیں وہ ان کو مل جائیں، لیکن اس کو انہیں منتقل کرنا ہوتا ہے ضلعی حکومتوں کو، اپنے اہم شہروں کو باقاعدہ اس کی منتقلی ہوتی ہے، مگر یہ آئینی ضرورت جو ہے پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے کراچی کا شہر حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے، اور اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ کب دن آئے گا جب صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے جو ان کے پاس بہت بڑا سرمایہ رقوم حاصل ہوتی ہیں وہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا کے شہروں کو منتقل کریں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کے بعد۔ ایک بار پھر ملک کے سیاسی منظرنامے پہ ذکر ہے NFC یعنی نیشنل فائنانس کمیشن کا، اور ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی وہ اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی موجودہ فارمولے کے تحفظ کی تو باتیں کی جا رہی ہیں، مگر ایک اور آئینی ضرورت
جس کا تعلق آئین کی شق آرٹیکل 140A سے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس کے ذریعے پابند ہیں صوبے کہ جو رقوم ان کو نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں وفاق سے، انہیں بہرحال ایک جوڈیشلی تقسیم کرنا ہے، اسے نیچے تک پہنچانا ہے اور شہروں کو، ضلعی حکومتوں تک یہ رقوم کو پہنچانا ہے تاکہ جوڈیشلی اور ایک انصاف کے ساتھ ان رقوم کا استعمال ہو سکے۔ ایسا نہیں ہو رہا، اور جس کی وجہ سے آپ سب سے بڑی مثال اس کی یہ ہے کہ آپ کراچی کا شہر دیکھیں، پاکستان کے لیے تقریباً 60% اس کے خزانے میں، اس کے محصولات میں اس کا کنٹریبیوشن ہے، سندھ کے خزانے میں 95 سے 98% ہے، مگر کراچی شہر کو آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا NFC کا سب سے خراب استعمال اور سب سے غیر انصافانہ استعمال جو ہو رہا ہے وہ سندھ کے صوبے میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ اس ظلم کا شکار کراچی ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ صورتحال صرف سندھ تک نہیں ہے، آئین کی شق 140(1) کی خلاف ورزی ان صوبوں میں بھی ہو رہی ہے جہاں پر PTI کی حکومت ہے، گویا کہ پنجاب اور KP میں بھی اس انداز سے جو پروونشل فائنانس کمیشن بننا ہے جس کے ذریعے یہ رقوم کے نیچے تک تقسیم ہونی ہے، وہاں پر بھی اس کا عمل جاری نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس کی گفتگو تو کرتے ہیں مگر اور اس کا بہت زیادہ پرچار بھی کرتے ہیں، مگر وہ صوبے بھی جہاں پر ان کی حکومت ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کروا رہے۔ ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا، ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی، اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلے گی صوبوں میں، لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم، جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی، کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی۔ کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہیں، جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس، صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیے۔ جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا۔ یہ پورا معاملہ اب لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے کمر باندھی ہے۔ کل وفاقی کابینہ میں سامنے آیا جہاں پر وزیر اعظم نے احکامات جاری کیے کہ تمام صوبوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ فوری طور پہ پروونشل فائنانس کمیشن، صوبائی فائنانس کمیشن کو فعال کرے اور یہ تمام رقوم نیچے تک تقسیم کرے۔ اس پورے معاملے کی مزید آگاہی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئین کی شق 140(a) کہتی ہے کہ مقامی حکومت کی تشکیل کے لیے ہر صوبہ قانون کے ذریعے اس بارے میں نظام قائم کرے گا۔ سیاسی، انتظامی، مالیاتی اختیار مقامی حکومتوں کے منتخب کیا جائے گا، لیکن صوبے مسلسل آرٹیکل 140(a) کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ فارمولے کے تحت جیسے وفاق صوبوں میں فنڈز تقسیم کرتا ہے، اسی طرح صوبائی سطح پر رقبے، آبادی اور غربت کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اضلاع میں فنڈز تقسیم ہونے چاہیے، نہ کہ صوبے کے وزرائے اعلیٰ کی ثوابدید کی بنیاد پر۔ یہ عمل ہم نے بہت بہتر طور پر ماضی میں لوکل گورنمنٹس کے انڈر صوبوں میں ہوتے دیکھا تھا، جبکہ بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب جہاں PTI کی حکومت ہے وہاں بھی بلدیاتی حکومتیں غیر فعال ہیں۔ KP میں 10 مہینے اور پنجاب میں 14 مہینے سے بلدیاتی حکومتیں نہیں ہیں۔ بلوچستان میں 1.5 سال سے بلدیاتی حکومت غیر فعال ہے، اور سندھ میں میئر کراچی نے اگست 2016 میں حلف لیا تھا، یعنی سندھ میں بھی بلدیاتی انتخابات اگلے مہینے ڈیو ہیں۔ پچھلے مہینے اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ پنجاب اور KP میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں، ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا، پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا، ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا، ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا، شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے۔ کراچی کا بھی مسئلہ، لاہور کا مسئلہ، یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں، ان کو امپاور کریں، وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں، ایک جگہ سے ایک شہر چلے۔ وزیر اعظم عمران خان یہ جو بات آخر میں کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے، یہ پاکستان کے سیاسی جو سب سے بڑی کمپلیکیٹڈ بے انتہا پیچیدہ کیفیت ہے اختیارات کے حوالے سے صوبوں میں، شہروں میں، اور احساس محرومی جیسا کہ کراچی میں اس وقت بے پناہ پنپ رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ضلعی حکومتوں کو، میئرز کو طاقتور کیا جائے، ان کو ہر طرح کے اختیارات دیے جائیں اور ان کو تمام وسائل فراہم کیے جائیں، مگر صوبے ایسے نہیں کر رہے، جس میں کہ PTI کے زیر انتظام صوبے بھی شامل ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا اس مسئلے کا حل نکلے گا، اس کی بات کرتے ہیں۔ اس پورے مسئلے کو ایک بار پھر اجاگر کیا ہے قانون دان ہیں، وفاقی کابینہ کے رکن، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب۔ 2 سال ہو گئے، یہ PTI کا وہ نعرہ تھا جس کی بنیاد پر، جو شاید سب سے بڑے نعروں میں سے ایک نعرہ تھا، مگر 2 سال میں جس انداز کی PTI حکومت کے دوران اور میں کہہ سکتا ہوں کہ زیرو پیش رفت ہوئی ہے، یہ تو بہت بڑی تشویش کی بات ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے لیے، آپ سب کے لیے۔
دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل غلطی جو ہم نے کی وہ یہ کی کہ ہم نے پہلے سال بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے, اور ذیلی حکومتوں کا جو نظام تھا, اور ہمیں اس میں بہت تجربے کی ضرورت نہیں تھی. جو مشرف صاحب کا نظام بنایا ہوا تھا وہ بہت کامیاب نظام تھا, اور اس نظام کو ہمیں بہت زیادہ اس میں جو براہ راست الیکشن والی ایک بات تھی تحصیل میں وہ لا کے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پہ چلا جانا چاہیے تھا. بہرحال وہ ایک بڑی سیاسی غلطی جو ہے وہ ہوئی ہے. لیکن اس کی جو کرکس ہے, جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ آرٹیکل 140A جو ہے وہ 3 باتوں کے لیے باؤنڈ کرتا ہے صوبوں کو. وہ پولیٹیکل اتھارٹی ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو کریں گے, وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ڈیوالو کریں گے, اور وہ فائنینشیل اتھارٹی ڈیوالو کریں گے. اب یہ فائنینشیل اتھارٹی جو ہے یہ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے ڈیوالو ہوتی ہے, اور یہ دیکھیے اتنا بڑا اختیار ہے چیف منسٹرز کا کہ اگر آپ اندازہ لگا سکیں کہ مثال کے طور کے اوپر جو شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے تقریباً جو 10 سال وزیر اعلیٰ رہے, انہوں نے 17,000 ارب روپیہ ایک آدمی نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 17,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انہوں نے خرچ کر دیا. اس کے بعد جو مراد علی شاہ صاحب ہیں اور قائم علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے مل کے کوئی 10-12 ہزار کروڑ روپیہ ان لوگوں نے خرچ کر دیا. اور اگر بلوچستان کی آپ اٹھا کے فنڈنگ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی چھوٹی 10-12 ہزار کروڑ نہیں فواد چوہدری صاحب, 10-12 ہزار ارب. جی بالکل, سوری. اور یہ جو ہے اسی طرح سے جو بلوچستان میں گیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ خرچ ہوا. جب تک یہ پیسہ ڈسٹرکٹس کو ایک فارمولے کے تحت ڈیوالو نہیں ہوتا, جب تک یہ پیسہ لوگوں کو ان کے حقوق کے مطابق نہیں جاتا, اور چیف منسٹرز کی یا چیف سیکرٹری صاحب کی جو سویٹ ول ہے وہ پریویل کرے گی, تو ملک میں عام آدمی کبھی امپاور نہیں ہو سکتا. اور اس لیے جو مقامی حکومتوں کا جو اب تک نہیں ہوا فواد چوہدری صاحب, آپ کی حکومت کے دوران اب تک کیوں نہیں ہوا؟ اور اب چلے 2 سال نہیں ہوا, آگے کوئی آپ کو اس اندھیری سرنگ کے آخر میں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے کہ اب اس پہ عمل ہو 140A پہ؟ اب تو NFC جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ آ گیا ہے, اس کو تو کسی نہ کسی صورت میں حل کرنا ہی پڑے گا نا. دیکھیے یہ بڑا حیران کن ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب کا جو موقف ہے وہ بھی اپنے پروگرام میں بڑی تفصیل سے جو ہے سنوایا. اس کے بعد 2 بار وفاقی کابینہ کی یہ ڈائریکشنز جا چکی ہیں صوبوں کو کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن کریں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی تک جو باقیوں کو تو چھوڑے, جو PTI کے ہمارے اپنے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ نافذ نہیں کر رہے. اور اس دفعہ تو اسد عمر صاحب نے پھر یہی کہا کہ اگر یہ اس طرح سے نافذ نہیں ہوتا تو پھر ایک کمیٹی بنا دی جائے جو کہ اس معاملے کو دیکھے اور 1 مہینے کے اندر اس کو جو ہے وہ انفورس کرے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کابینہ میں جو انہوں نے سجیشن دی اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اصل بات تو سیدھی ہے, کوئی بھی وزیر اعلیٰ چاہے وہ PTI کا ہو یا پارٹی کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو, وہ اپنے اختیارات سے دستبردار ہونے میں گھبراہٹ اس کو ہوتی ہے, اور وہ تیار ہی نہیں ہے اضلاع کو اپنے اختیار میں شامل کرنے کے لیے. یہ معاملہ کسی نہ کسی صورت میں عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے نا, یہ تو چیلنج ہو چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ معاملات, اور یہ معاملات پینڈنگ ہیں. شاید اگر سپیریئر کورٹ کی ڈائریکشن آ جائے پھر شاید یہ مسئلہ حل ہو. دیکھیں سپریم کورٹ تو ظاہر ہے کہ آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا سپریم کورٹ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. آئین کے اوپر عمل درآمد کرانا سپریم کورٹ کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو حکومتیں ہیں, جو کابینہ ہے اور جو صوبائی حکومتیں ہیں, وہ اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہ کریں, اور بجائے اس کے کہ ہر کام جو ہے وہ ہم عدالتوں کے اوپر اور اداروں کے اوپر چھوڑیں کہ وہ کہیں گے تو ہوگا. یہ کچھ کام جو ہے وہ پولیٹیشنز کو اور حکومتوں کو خود بھی تو کرنے چاہیے. اب اگر آپ پچھلی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام اب آپ نے سندھ کی بات کی, آپ کراچی کی تو بات آپ نے کی ہے, میں آپ کو ایک اور ڈسٹرکٹ کی مثال دینا چاہتا ہوں, گھوٹکی, جو ایک بہت بڑا گیس کا جو سارا آپ کا سندھ کا ریونیو ہے وہ گھوٹکی سے آتا ہے, اور گھوٹکی کی تو پیرس ہونا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھوٹکی کے اوپر تو پیسہ نہیں لگ رہا. اسی طرح سے جو پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو صرف پچھلے سال کی آپ اپنے ریسرچرز کو کہیے کہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام اٹھا کے دیکھیں اور وہ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح صرف ایک ضلع کو پورے باقی پنجاب کے تمام اضلاع سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ مل گئے.
اب یہ تو پھر ایک بالکل ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ تو یہ تو بہت ہی سیریس بات آپ نے کی ہے کہ آپ پرائم منسٹر اس کا نوٹس لے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو پھر عثمان بزدار صاحب کی وہاں حکومت ہے، اور اگر یہ ان کے ضلع کو اتنی بڑی پرائرٹی مل گئی ہے، یہ تو باقی اضلاع کے ساتھ ناانصافی ہے۔ وہ آپ اپنا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہ کیسے جو ہے وہ فنڈ کی تقسیم ہوئی۔ لیکن دیکھیے اصل بات کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے وسائل میں اس کا جو حصہ ہے، اس کی جو قدر کی جا رہی ہے وہ برابر کی جا رہی ہے، اور وفاق کی طرف سے اور صوبے کی طرف سے اس کے حق کے وسعت کو ڈسکریمنیشن نہیں کی جا رہی۔ یہ احساس اسی صورت میں پیدا ہوگا جب پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوگا اور ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنے حصے کا ان کو جو شیئر ہے وہ ملے گا۔ دیکھیے میں اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میرا جو جہلم کا علاقہ ہے، تحصیل جہلم کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے لوگوں کے لیے اپنا ان کا جو جائز حق ہے اگر میں وہی سیکیور نہیں کر سکتا تو پھر میرے الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا پاکستان کے جو تمام الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی بھی یہ ایک منشا ہے، ان کی یہ ایک ول ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کے علاقوں کو وہی جو حصہ ملے جو کہ ان لوگوں کو مل جاتا ہے جو کہ زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کر رہے تھے۔ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بن رہا، نیشنل فائنانس کمیشن پہ بہت شور ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ عمران خان حکومت نے ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ قائم کیا ہے، اصلاحات نافذ کر رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہے وفاقی بیوروکریسی کی پرفارمنس اور ان کی سروس کے حوالے سے۔ یہ بہت ہی دور رس اصلاحات ہیں جن کو کہ اب فائنل کر دیا گیا ہے، اس کے لیے جو متعلقہ قانون سازی ہے وہ کر دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے اب حکومت تمام سول سرونٹس کو، وفاقی بیوروکریسی کے افسران کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کی نہ صرف یہ کہ ترقی ہو بلکہ ان کی جو سروس کی جو تعین ہے، جو ان کی ٹرم ہے، اس کا بھی اس پر اثر ہو، اور اب یہ بات لازم نہ ہو کسی بھی سول سرونٹ کے لیے کہ وہ ایک بار بیوروکریسی میں داخل ہو گیا تو وہ 60 سال کی عمر میں ہی ریٹائر ہوگا، اور اس کے لیے بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھا یہ گیا تھا کہ جیسی بھی کارکردگی ہو، جیسا بھی انداز رہا ہو، حتیٰ کہ کرپشن کے معاملات یا الزامات بھی ہوں، سول سرونٹ کی جو لینگتھ آف یا جو اس کی ٹرم ہوتی ہے اس میں اس کی کمی نہیں آتی، وہ اپنے مقررہ وقت پہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، 20 سال بعد ایک تفصیلی تجزیہ کیا جائے گا ہر سول سرونٹ کا، اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد حکومت کو اختیار ہوگا کہ 20 سال کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر سول سرونٹ کو اگر اس کی کارکردگی جو مختلف اس کے لیے پیمانے تشکیل دیے گئے ہیں اس حوالے سے اگر تسلی بخش نہیں ہے تو اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑی اصلاحات ہیں جو لائی گئی ہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بیوروکریسی میں نااہل اضافی بوجھ کو کم کرنے کی اصلاحات، کرپٹ افسران کو نکالنے کے لیے سول سرونٹس رولز 2020، 20 سالہ ملازمت کے بعد ریٹائرمنٹ کے قواعد وضع، ہر افسر کی 20 سالہ ملازمت مکمل ہونے پر کارکردگی کی لازمی جانچ پڑتال ہوگی، اوسط درجے کی کارکردگی، خراب رپورٹس اور 3 افسران کے منفی ریمارکس پر ریٹائر کر دیا جائے گا۔ نیب کے تحت کرپشن کا مرتکب، پلی بارگین یا رضاکارانہ واپسی والے افسر کو بھی ریٹائر کر دیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ سے پہلے متعلقہ افسر کو شوکاس نوٹس اور وضاحت کا موقع دیا جائے گا۔ اگر مجاز اتھارٹی کو مطمئن نہ کیا جا سکا تو متعلقہ افسر کو پینشن اور دیگر مراحت کے ساتھ ریٹائر کر دیا جائے گا۔ اب اس موضوع پہ بات کریں گے، بہت ہی دور رس اصلاحات ہیں، فیڈرل بیوروکریسی کے پورے اسٹرکچر پہ اس کے اثرات ہوں گے، پرفارمنس پہ اثرات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم محمد شہزاد ارباب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے بہت ہی سیزنڈ سول سرونٹ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد ارباب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ یہ عمل اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی کہ سول سرونٹ کی کارکردگی کا جائزہ تو سالانہ بنیاد پہ لیا جاتا ہے، اس کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہے وہ ہر سال بنتی ہے،
تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 20 سال کی اس کی کارکردگی کا مجموعی جائزہ لیا جائے گا, اس کے بعد اس کی لینتھ آف سروس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا, ورنہ 20 سال بعد اسے گھر بھیجا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ بہت مہربانی کامران خان صاحب, بہت شکریہ. یہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کافی وضاحت کے ساتھ یہ بات کی ہے. دیکھیں جی, سول سروس جو ہے کسی بھی ملک کا, وہ ایک کلیدی کردار ہوتا ہے اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں. پاکستان میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے پاس 27,000 آفیسرز ہیں 17 to 22, اور اس طرح کوئی 5.5 لاکھ آفیسرز ہیں 16 اینڈ بلو. یہ فیڈرل سیکریٹریٹ میں اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. آٹونومس باڈیز اس کے علاوہ ہیں وہ تقریباً کوئی 4 لاکھ ہیں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں فیڈرل سیکریٹریٹ اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس کی. جس طرح آپ نے یہ انٹروڈکشن میں کہا بھی, ہمارے سسٹم میں ایک دفعہ اگر کوئی سول سرونٹ انڈکٹ ہوتا ہے سروس میں, تو 60 سال تک اس کو کوئی نہیں چھڑتا, چاہے وہ پروموٹ ہو, انیفیشینٹ ہو, ایفیشینٹ ہو, ایک ہی طرح اس کو پرکھا جاتا ہے اور وہ 60 سال پوری کر دیتا ہے. ایون اف ہی از ناٹ پروموٹیڈ, سپرسیڈ ہوتا ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اس کو نکالیں. میں خود 36 سال میں نے سروس کیا ہے, مجھے ایک کیس یاد نہیں ہے کہ کسی کو انیفیشنسی پہ یا انکمپٹنس پہ نکالا ہو. کرپشن کے کیسز پہ 1-2 بہت کم, وہ بھی بہت کم, اور ڈسکاؤنٹ پہ بہت کم لوگ نکالے گئے ہیں. یہ جو ہم رولز لائے ہیں, ریٹائرمنٹ رولز, پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد یہ اپریل میں نوٹیفائی ہوئے ہیں, بیسیکلی یہ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کا مقصد بیسیکلی لوگوں کو ریٹائر کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد آفیسرز میں ایفیشنسی اور کمپٹنسی لانی ہے کہ ایٹ لیسٹ 20 سال کے بعد ہمیں ان کے جو پرفارمنس ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا ہے, اور دیر آر سرٹن کنڈیشنز. اگر وہ کنڈیشنز وہ فلفل کرتا ہے تو دین ہی ول بی پروسیڈیڈ اکارڈنگلی بائی دا بورڈز. جتنے بھی آفیسرز ہیں, یہ میں نے جو بتایا کہ 27,000 آفیسرز جو 17 to 20 اور اس کے علاوہ جو ارباب صاحب اس پہ عمل کب سے شروع کریں گے, اس پہ عمل کب سے شروع ہو جائے گا؟ اس کا میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس کا پروسیس کیا ہوگا. اس کے لیے 3 بورڈز نوٹیفائی کیے گئے ہیں. جو سب سے ہائی پاورڈ بورڈ ہے یہ جو گریڈ 20, 21, 22 کے لیے, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیئرمین پبلک سروس کمیشن, اور اس کے نیچے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ, سیکرٹری کیبنٹ, سیکرٹری فائنانس, سیکرٹری لا, اس کے پرماننٹ ممبرز ہوں گے. جو پہلا بورڈ ہوگا, یہ جو بڑا والا بورڈ ہے, یہ اسی مہینے جولائی میں انشاءاللہ پہلا بورڈ کی میٹنگ ہوگی. اس میں کوئی 565 آفیسرز ہیں. ان کی جو کارکردگی ہے, جنہوں نے 20 سال گزارے ہیں, ان کی کارکردگی کو پرکھا جائے گا, اور اس کے مطابق ریکمنڈیشنز آئیں گی. 20 اینڈ ابو کی ریکمنڈیشنز پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہیں, بیکاز ہی از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی. جو کنڈیشنز ہیں نا خان صاحب, اس میں جس طرح آپ کے شروع میں ان کو بتایا بھی گیا ہے کہ ACRs ان کے دیکھے جائیں گے, اور اگر ان کے 3 ACRs ڈفرینٹ آفیسرز نے ان کو ایوریج دیا ہو یا ان کے ایڈورس ریمارکس ہوں, تو وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے, ان کو کنسیڈر کیا جائے گا فار ریٹائرمنٹ. اس طرح ان کے خلاف اگر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ پروو ہو چکے ہیں, تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. یا اگر بورڈ میں جو پروموشن بورڈ ہے اس میں وہ 2 دفعہ سپرسیڈ ہو چکے ہیں, تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے. اس کی بنیاد پر جو سلیکشن جو ریٹائرمنٹ بورڈ ہے وہ اس پر اپنا فیصلہ کرے گا, وہ دیکھے گا اس کا سارا ریکارڈ, اور اس کی بنیاد پر وہ پھر ریکمنڈیشن دیں گے اور وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جائیں گے. باقی مقصد جس طرح میں نے بتایا, آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں ان کے لیے یہ ایک انسینٹو ہے, اور جو کمپیٹنٹ آفیسرز نہیں ہیں ان کے لیے انسینٹو نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ 60 سال تک اگر آپ کا آفیسر اچھا ہو یا خراب ہو. اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں دیکھنے میں آیا. گویا کہ حکومت اجازت دے گی کہ نااہلیت اور ورس پرفارمنس کے باوجود 20 سال تو نوکری کر سکتا ہے, اس کی تو کوئی پرائس نہیں دینی پڑے گی, 20 سال تک تو وہ اب پر بوجھ رہ سکتا ہے. جی یہ ہم نے مطلب 20 سال کے بعد بھی تقریباً کوئی 35-36 سال نارملی سروس تقریباً ہوتی ہے جنرلی. تو اس کے بعد میں نے خود دیکھے سروس میں خان صاحب, میرے ساتھ ایسے آفیسرز رہے ہیں جو کہ
2 دفعہ سپرسیڈ ہو چکے ہیں. اب ان کے جو بیچ میٹس ہیں وہ 22 میں چلے جاتے ہیں, یہ 20 میں یا 19 میں رہ جاتے ہیں. اب ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا, لیکن وہ لگے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے ہمارے آرمی میں اسی قسم کا نظام ہے کہ ایک خاص سٹیج پہ وہ پھر وہ ایک پیرامڈ بنتا ہے. ہمارا پیرامڈ نہیں بنتا, سب لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اس میں اوبیسلی کچھ لوگ پروموٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, لیکن دن بہت سے آفیسر آئی ایم سوری ٹو سے وہ لائبلٹی بن جاتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ایک ایسٹ بنتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ لائبلٹی بھی بنتے ہیں. لیکن ارباب صاحب جو آپ نے فرمایا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بورڈ جو ہے جو کہ سینئر آفیسرز کے لیے 2022 کے لیے بنائے, ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ, سیکٹری فائنانس, اور اس میں کوئی یعنی کہ کسی قسم کی بالکل ایک ٹوٹلی ابو بورڈ اور ٹوٹلی اے پولیٹیکل ہے وہ. ایبسولوٹلی جی, اس میں مطلب ہے اس میں گورنمنٹ ان دا سینس پولیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اسی طرح جو باقی ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہے 17, 18 اور 19 کے لیے, وہ بھی سرکاری آفیسرز کے ہوں گے. ایڈیشنل سیکرٹری جو کنسرن منسٹری کا ہوگا, اس کے نیچے اسٹیبلشمنٹ کا, لا کا اور فائنانس کے ریپرزینٹیو ہوں گے, اور وہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو پرکھیں گے. اسی طرح جو ہمارے نیچے آفیسرز ہیں 16 اینڈ بلو, اس کے لیے ایک اور الگ کمیٹی ہے. سارے نان پولیٹیکل ہیں, اس میں پولیٹکس کا کوئی کام ہے نہیں بیسیکلی, کیونکہ اگر سول سروس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. صحیح بات ہے, بالکل بہت ہی کمنڈیبل بات ہے, اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوچا بھی نہیں. ارباب صاحب یہ بتائیے گا, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اب آپ یہ جب ریفارم کر رہے ہیں, ہمارا جو پینشن کا معاملہ ہے, جو ہماری جو اس کا ویٹ ہے, وہ تو ہماری ریاست اٹھا ہی نہیں سکتی. ایک اندازے کے مطابق 30 ارب روپے کی ہم پر اب پینشن لائبلٹیز ہو گئی ہیں. ایوری ایئر اٹس رائزنگ, ٹوٹلی انبیئربل. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو, کوئی ذہن میں آتا ہے کہ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ یہ تو پوری ریاست جو ہے وہ 4 بار بھی اگر اپنے آپ کو جنم دے تو اس لائبلٹی کو پورا نہیں کر پائے گی. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے خان صاحب, کہ ایک تو ہمارا جو اوور آل ویج بل ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو پینشن ہے وہ پینشن آلموسٹ اس کے قریب آ رہا ہے, جو ہمارا اوور آل جو سیلری والا بل ہے. سو اس کے لیے اب میں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم, کیونکہ یہ کافی میڈیا میں آ رہا ہے, سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے, ٹویٹر پہ بھی آ رہا ہے کہ جی پینشن ختم کیا جا رہا ہے, ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی راستہ دیکھنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہو کہ اس پینشن کے بوجھ کو برداشت کر سکے. میں بالکل دیکھیں شہزاد ارباب صاحب معاف کیجیے گا, ایک اس کا تو دنیا کے ملکوں نے حل نکالا ہے نا. بھارت نے بالکل ٹپیکل ہمارا جیسا ہی پورا معاملہ تھا, انہوں نے اس کو ریفارم کیا ہے, اس میں اصلاحات لائے ہیں. آپ جیسے وہاں پہ یقیناً ماہرین موجود تھے جنہوں نے کہ اس پورے نظام کو ری انوینٹ کر لیا. اب آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رہے ہیں, آپ کی پوری زندگی کا ایکسپیرینس ہے. ہم یہ نہیں, کون کہے گا کہ جی یہ سب ختم کر دیں یکسر, لیکن اس کو ری انوینٹ تو کرنا پڑے گا سر, کیونکہ اس کو تو سسٹین کر ہی نہیں سکتے نا. کون اس کو چلائیں گے کیسے؟ تو اس کے لیے تو کوئی سوچ تو کرنی پڑے گی نا. اس میں کچھ کچھ پروپوزلز آن دا ٹیبل ہیں, اور ہمارے جو ڈاکٹر عشرت ہیں جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ایڈوائزرز ہیں اینڈ دا فائنانس, 2-3 پروپوزلز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم میرے خیال میں جب وہ میچور ہوں گے تو اس کے بعد ہی, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ ہم بالکل یہ کہیں پہ بھی یہ پروپوزل نہیں ہے کہ ہم پینشن کو ختم کریں, اس کو ہم نے وائبل بنانا ہے. کہیں جگہ پہ ایک پینشن فنڈ. صاحب یہ بتائیے گا کہ اور بھی مسائل ہیں بہت سیدھے, جو کہ مثال کے طور پہ جو بیوروکریٹک کنٹرول ہے ہمارا, جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں یا ہماری جو دوسری آرگنائزیشن ہے, مثال کے طور پہ یہ سول ایویشن اتھارٹی ہے, اس کا ڈی جی نہیں ہے 2 سال سے. یہ کس حال سے گزر رہی ہے؟ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ ڈی جی بھی ہیں, وہ اس کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں, وہ پی آئی اے کے بورڈ کے ممبر بھی ہیں. اس قسم کی جو اناملیز ہیں جو اس وقت اکراس دا بورڈ ہمیں نظر آ رہی ہیں, آپ کے ہونے کے باوجود, آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے اسٹیبلشمنٹ کی, تمام چیزوں پہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے. پھر پی ایس پی ایم ہیں پرائم منسٹر کے, پرائم منسٹر بھی ہیں, اس کے باوجود یہ اتنی جو ویکنیسز اور اتنی جو بہت ہی ناقابل قبول سچویشن جو ہیں, اس پہ آپ لوگوں کی نگاہ ہے, آپ کے سامنے ہے کہ کہاں اس قسم کے پرابلمز ہیں. جی اس پہ بالکل ہماری نگاہ ہے. ایون کل کے کیبنٹ میں بھی ایک فل بریفنگ دی گئی ہے پرائم منسٹر کو, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری نے,
کہ کہاں کہاں پہ ایشوز ہیں, کتنے ابھی ہمارے پاس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم تقریباً کوئی 100 ایسے ادارے ایسے ہیں جن کے ہیڈز اس وقت نہیں ہیں. اس میں کچھ تو جینوئن ایشوز ہیں, کچھ میں آئی تھنک لیتھارجی ہے آن دا پارٹ آف دا کنسرن ڈپارٹمنٹس. فار ایگزامپل مرجرز ہو رہی ہیں, کچھ 26 ایسے ادارے ہیں جس کو مرج کیا جا رہا ہے, تو وہ پروسیس آلموسٹ تقریباً ابھی کمپلیٹ ہونے والا ہے, اس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے سول ایویشن اتھارٹی کی بات کی, اس میں سول ایویشن اتھارٹی کو 2 میں سپلٹ کیا جا رہا ہے, ایک ریگولیٹری اور ایک دوسرا جو آپریشنل ہے. وہ کام بھی کافی تیزی سے ہو رہا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جب کمپلیٹ ہوں گے دونوں, تو اس کے بعد ان کے اور چونکہ یہ سارا کام جو سیکٹری کنسرنڈ ہے, امپلیمنٹیشن اس کی جو بائفرکیشن ہے وہ کر رہا ہے, تو ایک لحاظ سے اٹ از فیزیبل کہ اس کے پاس فی الحال یہ چارج ہو, لیکن آبویسلی اس کے 2 الگ الگ ڈی جی آنے ہیں. بٹ آئی تھنک میں اگر ٹو بی آنیسٹ ود یو, یہ ہمیں اس پہ ہمیں تیزی کرنے کی ضرورت ابھی بھی ہے. کوشش ہماری یہ ہے بیسیکلی کہ اچھے لوگ آئیں, پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لوگ آئیں, اور پرائم منسٹر نے کل بھی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں رولز چینج کرنے پڑیں اور ہمیں اچھے لوگ اٹریکٹ کرنے کے لیے رولز چینج کرنے پڑیں تو ہمیں کر لینے چاہیے, اور وہ ٹاسک انہوں نے ڈاکٹر عشرت کو دیا ہوا ہے. اور آئی تھنک the next weeks میں میرے خیال میں he will come up with some proposal. I know سر, آئی نو, مگر یہ اب 2 سال ہو گئے نا سر, یہ ڈاکٹر عشرت جیسا ایکسپیرینسڈ آدمی 2 سال کے اندر ان کو صرف یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہی ہیڈ ٹو ری اسٹرکچر جو یہ پورا فیڈرل سسٹم ہے اور یہ سارا جو ادارے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. مگر آپ لوگ تو ظاہر ہے کہ ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور مگر ہم جو باہر سے آبزرور دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تو حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے. یہ 100 اداروں میں ہیڈز نہیں ہوں, اس میں کیا انیفیشنسی ہوگی, کیا انکمپٹنس ہوگی, کیا مسائل پیدا ہوں گے. آخر کتنا سال چاہیے ریسٹرکچر کرنے کے لیے؟ پرائم منسٹر کی, ان کی حکومت کی تو تقریباً آدھی مدت تو پوری ہو گئی ہے. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. اس پہ پرائم منسٹر نے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا. دیکھیں, اس پہ 3-4 ایسے ڈویژنز ہیں جس میں اٹیچ ڈپارٹمنٹس اور اس قسم کے ادارے کافی زیادہ ہیں. انڈسٹری میں بہت زیادہ ہیں, پاور میں بہت زیادہ ہیں, ڈسکوز ہیں. ان کے بیسیکلی وہ فیصلہ ان کے جو بورڈ نے کرنا پڑتا ہے. لیکن میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ اب تک ہمیں یہ ساری چیزیں کر لینی چاہیے تھی. لیکن ابھی میرے خیال میں ان دا نیکسٹ couple of months ہوپفلی یہ ساری چیزیں آئی تھنک دے آر ان دا کمپلیشن اسٹیج پہ ہیں ساری. میرے خیال میں نیکسٹ 2 مہینے میں یہ ساری فل ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ اس پہ اوور سائٹ کس کی ہوتی ہے؟ جیسے کہ بھی آپ نے ڈسکوز جینکوز وغیرہ کی بات کی ہے, اگر 2 سال میں ان کے بورڈز بھی نہیں بدلے گئے, ان کا اسٹرکچر بھی ویسا کا ویسے ہی ہے, اسی طرح سے یہ بلیڈ کر رہے ہیں, تو اس پورے یہ گورنمنٹ کے اندر ہیمریجز ہیں جہاں سے یہ خون رس رہا ہے تمام طرف سے, تو اس پہ نگاہ کس کی ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر کو الرٹ کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں, پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کرتے ہیں, یا ڈاکٹر عشرت کرتے ہیں؟ یہ کوئی ریڈ جو لائٹس ہے کوئی جلاتا تو ہوگا پرائم منسٹر کے سامنے کہ سر یہ بڑا برا حال ہے؟ نہیں, اس پہ کیبنٹ میں یہ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 6-7 دفعہ کیبنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ڈفرینٹ ٹائمز پہ. اوبیسلی رسپانسبلٹی تو کنسرن منسٹر اور سیکرٹری کی ہے, لیکن ڈاکٹر عشرت کا بھی اس میں کیا نام ہے کنٹریبیوشن ہوتی ہے. جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں انٹروین کرتے ہیں, لیکن بنیادی ذمہ داری اوبیسلی منسٹر اور کنسرن سیکرٹری کی ہے. اور جب کیبنٹ میں بات ہوتی ہے تو پرائم منسٹر پوچھتے بھی انہی سے ہیں. جہاں پہ ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی چینجز کرنی ہے یا کوئی رولز چینج کرنے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹر عشرت کا اور ہمارا کوئی اس میں رول آ جاتا ہے. لیکن اوور آل وی obviously and we brief the Prime Minister and the Cabinet from time to time. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد شہزاد ارباب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ. اور آج بہت اہم معاملات پہ یہ سرکاری نظام جو چل رہا ہے, جو بیوروکریسی کا چل رہا ہے, یقیناً بہت ہی قابل تحسین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پیش رفت, جس کے ذریعے اب 20 سال کے بعد ہر سول سرونٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. اس سال 20 سال تک اس نے کیا کارکردگی کی ہے, اس کی اینول رپورٹس کیسی تھی, کرپشن کے تو الزامات نہیں لگے, اور پھر اس قسم کے دوسرے معاملات, تو اس کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اسے اب 60 سال تک
वफाकी हुकूमत का हिस्सा रखना चाहिए या अब इनको रिटायर करके घर भेज दिया जाए। इसके अलावा दूसरे बहुत अहम मामलों पे हमारी बात हो रही थी जनाब मोहतरम मोहम्मद शहजाद अरबाब से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत की नाअहली। जो सबसे ज़्यादा उसमें मसाइल हैं वो एनर्जी का शोबा है, जहाँ पर अब 2200 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज़े हैं और ये वो अंधा कुआं है जिसको कि किसी सूरत से बचना होगा। इससे हुकूमत की मईशत को, हुकूमत की साख का ये मामला है और पाकिस्तान की माशी बका का मामला है, मगर इस पर बहुत अहम डेवलपमेंट्स होनी है, नहीं हुई। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हुकूमत का अपना जो सेक्टर है एनर्जी का, बिजली का सेक्टर, उसमें सबसे ज़्यादा नाअहली हमने देखी है। इस पूरे मौजू में बात करते हैं एक छोटे से वाक़े के बाद। बिजली का वो शोबा है जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अंधा कुआं है। इस प्रोग्राम में बारहा हम इसका जिक्र करते रहे हैं और बारहा हम कहते रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में बुरी नाकामी का शिकार रही है, बड़ी नाकामी हुई है हुकूमत को। और यही वजह है कि पिछले एक साल में से पिछले 2 साल में तकरीबन 1100 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज़ों का इजाफा हुआ। इससे पहले 1100 अरब थे, अब वो 2200 अरब रुपए हो गए हैं, जो किसी सूरत से भी नाकाबिल बर्दाश्त पूरा मामला है। 14 साल में बिजली के सेक्टर को हम 3300 अरब रुपए जो है वो उसकी सब्सिडी दे चुके हैं और इस्लाहात जो हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई हैं। और ये बात अब मुसल्लमा तौर पर साबित हुई है कि अगर बिजली के शोबे को ठीक करना है तो हुकूमत को अपने ज़ेर इंतज़ाम जो बिजली के मामलात हैं, इदारे हैं, तमाम इदारा जात हैं, उनको सुधारना होगा, उसमें इस्लाहात लानी पड़ेंगी। सरकारी IPPs के मामलात हैं, फिर CPEC पावर प्रोजेक्ट के मामलात हैं और दूसरे इससे मुनसलिका मामलात हैं जिसमें हुकूमत की इस्लाहात की ज़रूरत है। इस पूरे निज़ाम को साफ शफाफ करने की ज़रूरत है और इससे में मौजूद बॉटलनेक्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबसे बड़े मसले कैपेसिटी पेमेंट्स, हुकूमत उसका एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। इसके अलावा डिस्कोज़ और जेनकोज़ वगैरह वो उसी तरह से, उसी अंदाज से कौम का खून चूस रही हैं जैसे कि इससे पहले चूस रही थी। हुकूमत यहाँ पर बुरी तरह से नाकाम हुई हैं। मुकम्मल एहतसाब करने की ज़रूरत है और इस्लाहात करने की ज़रूरत है। और कहाँ कहाँ इस्लाहात करने की ज़रूरत है, ये कोई बहुत पेचीदा अमल नहीं है, बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। मुल्क के एनर्जी सेक्टर में नाअहलियों, बेज़ाब्तगियों और गैर शफाफियत का ढेर लगा है, लेकिन फिलहाल हुकूमत 1994 और 2002 की IPPs के इजाफी मुनाफा और डॉलर की शरह का खात्मा चाहती है, जबकि बड़ा मसला हुकूमती मिल्कियत के बिजली घरों और तकसीम कार कंपनियों का है। गर्दिशी कर्जों का 44% हिस्सा डिस्कोज और जैनकोज की अदम वसूली की वजह से है। डिस्कोज और जैनकोज पर 834 अरब रुपए के वाजिबात हैं। इस साल 1045 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट देनी होगी, जिसमें 720 अरब रुपए सरकारी IPPs और CPEC एनर्जी मंसूबे खा जाएंगे। सरकारी पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 2023 में 1590 अरब रुपए और 2025 में 1781 अरब रुपए होगी, जबकि करेंसी की कदर में कमी से इनमें मजीद इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1994 और 2002 के IPPs को 2021 में अदायगी 134 अरब रुपए और 2025 तक कम होकर 109 अरब रुपए हो जाएगी, क्योंकि एक मंसूबा कैपको जल्द ही रिटायर हो रहा है। हुकूमत सरकारी बिजली घरों के टैरिफ के ढांचे को भी छेड़ना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा किए बगैर निजी IPPs और CPEC मंसूबों में भी बेहतरी नहीं लाई जा सकती। 1994 और 2002 के IPPs के मुनाफे कम हैं, जबकि सरकारी मंसूबों पर मुनाफा बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर 2200 मेगावाट के 2 नए जोहरी पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 2023 में 194 अरब रुपए होगी, जबकि 1994 और 2002 के 6587 मेगावाट के IPPs के लिए 109 अरब रुपए होंगे। हुकूमत 2 RLNG प्लांट्स की निजकारी करना चाहती है, लेकिन इससे कबल हुकूमत को दोनों प्लांट्स के कर्जों की अदायगी में तोसी और इक्विटी कम करने पर भी बात करनी चाहिए, जबकि इसको सामने रखकर CPEC मंसूबे पर चीनियों से असर-ए-नौ मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। फिर एक और माहिराना राय हासिल कर सकते हैं हुकूमत की कहाँ पे नाकामियाँ हैं, कैसे इस पूरे मामले को ठीक किया जा सकता है। ये बात हम इससे पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म की जो एनर्जी टीम है, जिसकी सरबराही
वफाकी वज़ीर एनर्जी जनाब उमर अयूब करते हैं। वो 2 साल में अगर कारकर्दगी देखें पूरे बिजली के शोबे की, एनर्जी सेक्टर के मसाइल की, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म की एनर्जी टीम की बहुत बड़ी नाकामी हुई है और वज़ीर-ए-आज़म को इस बारे में सोचना होगा। इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान में एनर्जी उमूर के बहुत ही मुस्तनद एक्सपर्ट हैं जनाब शाहिद सत्तार, साबिक मुशीर भी रहे हैं एनर्जी के उमूर के प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब। ये बताइएगा कि ये तो कैफियत अपने सामने रखी और बारहा सामने आ चुका है। अब ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, मुझे पता है कि IPP से मुज़ाकरात हो रहे हैं गई है, लेकिन ये पूरे जो मसाइल का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और जो पूरा हुकूमत का अपनी ज़ेर इंतज़ाम शोबा है, जो कि जिसमें कि IPPs भी हैं, जिसमें डिस्कोज, जेनकोज और ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो वहाँ पर कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई तड़प है कि अब इस मसले को मज़ीद नहीं टाला जा सकता? कामरान साहब बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि हुकूमत के अपने हाथ में जो इक़दामात हैं वो हुकूमत नहीं कर रही। मसलन ये कि आज़ाद कश्मीर के साथ एक मंगला रेजिंग पे इन्होंने एक टैरिफ तय किया कि हम आपको सस्ती बिजली प्रोवाइड करेंगे। अब नेपरा जो टैरिफ डिटर्मिन करता है और उसके दरमियान बेतहाशा फ़र्क है। अब वो फ़र्क जो है या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब्सिडी दें या किसी तरीके से पूरा किया जाए, लेकिन उस फ़र्क को सर्कुलर डेट में ऐड करते जाना हर साल ये मुनासिब नहीं है। ये हुकूमत के अपने पास है इसको हल करना। इसी तरह फाटा की सब्सिडी आधी दी जाती है, आधी नहीं दी जाती। इसी तरह ट्यूबवेल्स की सब्सिडी है। तो सिर्फ IPPs का मामला नहीं है, ये मामला बहुत वसी है। और ये जो डिस्कोज और जेनकोज और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पूरा निज़ाम है शाहिद सत्तार साहब, इसको तो लग रहा है कि टच भी नहीं हुआ है। ये इतने बड़े बड़े ब्लीडिंग वुंड्स हैं। बिल्कुल टच नहीं हुआ, ये बड़े बड़े ब्लीडिंग वुंड्स हैं। और देखें अभी पाकिस्तान की जो बिजली है दुनिया में महंगी तरीन बिजलियों में शुमार होता है इसका। और अगर आप इसी तरह ही बोझ अपने सार्फिन पे डालते जाएंगे और उनकी इनकम तो बढ़ नहीं रही, बिज़नेस प्रॉफिट बना नहीं रहा, तो ये कहाँ से पैसा अदा करेंगे आप? पूरा निज़ाम जो मुआशी निज़ाम है पाकिस्तान का, उसके बैठने का ख़तरा है। ये सिर्फ बिजली का निज़ाम नहीं बैठेगा, पाकिस्तान बैठेगा। इसको ठीक करने के लिए आपको इसमें हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जी कॉस्ट जो है वो कितनी जायज़ है, किस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि एक बुनियादी असूल है जिसमें हुकूमत का काम नहीं है कि जी आप बिजली पैदा करके हर एक को घर घर जाके दें। आप लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की इजाज़त दें, आप मार्केट को खुलने दें, आप इंडिपेंडेंट पावर हाउस बग़ैर गारंटी के लगने दें ताकि वो मुख्तलिफ ख़ुद अपने कस्टमर्स ढूँढें और उनको बिजली सप्लाई करें। ये पुराना ख़्याल है कि जी आप एक मंसूबा लगाएंगे, उसके ऊपर कॉस्ट प्लस के ऊपर एक टैरिफ देंगे, उसके ऊपर फिर NTDC बैठेगी, लेकिन शाहिद सत्तार साहब ये तो सब हो गया, ये सब हो गया। अब इसका जो है 2 साल भी इस हुकूमत की भी गुजर गए और जाहिर है कि फिर ये तो पूरी पिछले 12 साल की जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं उससे भी पहले की, उसका ये हम इस वक्त जो अजाब हम सह रहे हैं। लेकिन अब इसके जो क्विक फिक्स सलूशन हो सकते थे, जो इस पूरे मामले को हल करने के लिए जिसको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो कुछ प्लग किए जा रहे हैं, उनको कुछ किया जा सकता है। और जो कि हुकूमत के सामने है, जिसको मैं कह रहा हूँ लो हैंगिंग फ्रूट्स जो नहीं कर रही हुकूमत इस पूरे सेक्टर को फिक्स करने के लिए। जी कामरान साहब, एक तो आप इस बात को भूल जाएं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं या क्विक फिक्सेस हैं। इसमें कोई क्विक फिक्स नहीं है। इसमें आपको बुनियादी चेंज लाना पड़ेगा। बुनियादी चेंज ये है कि आप मार्केट डेवलप होने दें, आप मार्केट को चलने दें, आप और ख़ुद ब खुद ये निज़ाम सारा ठीक होगा। अब जो खड़ा हो चुका है, मतलब 2.2 ट्रिलियन तो ये कहते हैं, मेरे हिसाब से 300 अरब इसके अलावा भी है, तो 2.5 ट्रिलियन का इस वक्त डेट खड़ा है। उसके अलावा ये 40 से 50 अरब हर महीने बढ़ता जा रहा है।
یہ اس طریقے سے تو معاملات نہیں چلیں گے. اور جس طریقے کے انہوں نے پلانز بنائے ہیں کہ جی ہم کمپیٹیٹیو بڈنگ لا کے سستی بجلی لائیں گے, تو سستی بجلی یہ کہاں سے لائیں گے؟ جب آپ نے 45,000 میگا واٹ کو کانٹریکٹ کر لیا ہے تو آپ نے تو چھوڑا ہی نہیں اس قابل کہ جی مارکیٹ کے لیے کوئی سستی بجلی آ سکے. ساری کی ساری کانٹریکٹنگ تو کر گئے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بجلی کی کانٹریکٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں سے کک بیک ملتے ہیں, اس میں سے لوگ اپنا کھانچا نکالتے ہیں, اور وہ آسان طریقہ ہے. شاہد ستار صاحب, ٹو بی فیئر, یہ سب تو ورثے میں ملا ہے نا اس حکومت کو. وہ تو سب کر کے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ تو اب اس حکومت کو تو یہ سارا ملبہ سمیٹنا ہے بیسیکلی. جی, حکومت کو اگر سمیٹنا ہے تو حکومت اس کی نجکاری کا فوری طور پہ انتظام کرے. اور نجکاری جو ہے صرف پرائیویٹائزیشن یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ اثاثہ بیچتے ہیں. پرائیویٹائزیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ مینجمنٹ کانٹریکٹنگ کر کے کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں. تو اگر ٹھیکے پہ دینے پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے کسی کو, آپ ایک ڈسکو کو اس کے اپنے ملازمین کو ٹھیکے پہ دے دیں. آپ دیکھیں ٹھیکے پہ دیں گے تو کس طرح لائن لاسز کم ہوتی ہیں, کس طرح کلیکشن بڑھتی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ انسینٹیو رکھتے ہیں لوگوں کا تو کس طرح یہ اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو 1998 میں لے جاتا ہوں, جب شمس الملک صاحب چیئرمین تھے. انہوں نے 2 فیڈرز واپٹا میں پرائیویٹائز کیے تھے, اس طرح ٹھیکے پہ دیے تھے. تو تقریباً 40% لاسز تھے, اور ان کی جو لاسز ہیں 4 یا 5% رہ گئی تھیں, اور کلیکشن 100% تھی, جبکہ پہلے 50% تھی. تو اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی. اور یہ بھی ہے کہ میرے حساب سے جو کراچی کا حال ہے, جو ہم کے ایس سی کا جو حال تھا, جس طرح سے کے ایس سی چلائی جا رہی تھی, جو حال تھا, یقیناً ابھی مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن تمام ایکسپرٹ اس بات پہ ایگری ہیں نا کہ جی کے ای جب سے ایک بہرحال آپ نے کسی اس کو ایک پرائیویٹ ایکوٹی فرم کو دیا, جس طرح سے انہوں نے اس کو بہتر کیا, یقیناً اس کے ایس سی سے تو یہ حالات زمین آسمان کا فرق ہے نا. کے ای تو اب اس سے بہت بہتر آپریشنلی رن کی جا رہی ہے. کامران صاحب, میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات پہ. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اجتماعی سزا دینی شروع کر دی کہ ایک علاقے میں اگر 50% لوگ بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں, 50 نہیں کر رہے, تو انہوں نے پورے علاقے کو بجلی دینی بند کر دی. اب ان 50% لوگوں کا کیا قصور تھا کہ ان کو بجلی نہ ملے؟ تو یہ بہتری اس طریقے سے لائی گئی ہے کہ جی آپ نے اجتماعی سب کو سزا دی. جن علاقوں میں بل تو پھر کیا کیا جائے سر, کیسے پابند کیا جائے؟ یہ تو صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے, تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. کیسے لوگوں سے کہا جائے کہ وہ چوری نہ کرے بجلی؟ سر, اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ ہر شہر میں, ہر علاقے میں ایک کمیون بنائیں. جو صارفین ہیں بجلی کے, وہی لوگ اس کو چلائیں, وہی لوگ کلیکشن کریں, وہی لوگ آگے سے لائن لاسز کے ہوں حامی, ہر چیز وہ ہوں. اور جو اگر آپ لوکل اس کی اونرشپ دیں گے تو ہر چیز بہتری کی طرف جائے گی. اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ کسی سرکاری ملازم کا کے بس کی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد ستار ہمارے ساتھ موجود تھے, انرجی مولڈ کے ایکسپرٹ. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر جو بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں حکومت کے ہاتھ بہت مضبوط کیے. وہ یہ ہے کہ شوگر کمیشن رپورٹ پر اب پورا عمل درآمد ہو سکتا ہے. حکومت کے تمام ادارے ایکشن لے سکتے ہیں, اور اس کاروبار سے منسلک جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی الزامات, ترین الزامات لگے ہیں شوگر مل مالکان پہ, اس کا دودھ پانی کا پانی کیا جا سکتا ہے. حکومت کے اگر الزامات صحیح ثابت ہوئے تو پھر شوگر کاروبار میں جو تقریباً جو ہماری ملیں ہیں, جو مل مالکان ہیں, وہ تو تقریباً 60-70% شکنجے میں آ جائیں گے. اور پھر چینی کے کاروبار کا اور چینی کی پروڈکشن کا کیا ہوگا, اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اور کل بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی سگنیفیکنٹ فیصلہ تھا, کل سامنے آیا تھا. شوگر مل مافیا یا جو آل پاکستان شوگر لارڈز ایسوسی ایشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ وہ
شوگر مل مالکان جو کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کے بڑے قائدین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا پسندیدہ کاروبار چینی ہے، اور چینی کاروبار پاکستان میں ایک لائسنسڈ کاروبار ہے۔ کوئی بھی پاکستان کا وہ شخص جو کہ چینی کا کاروبار شروع کرنا چاہے وہ آسانی سے شروع نہیں کر سکتا، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس حاصل کرنا ہوگا، اور یہ لائسنس جو ہے یہ پھر یقیناً اسی کا استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے چوٹی کے سیاستدانوں کو شوگر ملز بنانے کے لائسنسز ملے، اور یہ تمام سیاستدان ہیں جو پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کی اہم ترین پوزیشن پہ براجمان ہوتے ہیں۔ یہ صرف شوگر کا معاملہ ہے جس میں حزب اقتدار میں بھی شوگر مل مالکان ہوتے ہیں اور حزب اختلاف میں بھی شوگر مل مالکان ہوتے ہیں۔ پاکستان کی چاروں بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے بڑوں کے تعلق شوگر کاروبار سے ہے اور رہا ہے، لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا جس کے ذریعے شوگر مل مالکان کی کوشش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر جو شوگر کمیشن قائم ہوا تھا، جس نے کہ بہت ہی سیر حاصل سینکڑوں صفحات پر مشتمل رپورٹ تیار کی تھی، جس کو تمام انڈیپینڈنٹ ذرائع اور ایکسپرٹس سمجھتے ہیں کہ بڑی عرق ریزی سے تیار کی گئی تھی، اور شوگر کاروبار کے وہ پہلو جو کہ عام طور پہ عوام کی نظر میں نہیں تھے وہ آشکار ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کی بھرپور تحقیقات کرے گی، لیکن شوگر مل مالکان نے پاکستان کے سب سے مہنگے لائر کو ہائر کیا اور اس کو پھر چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو شکست ہوئی، سندھ ہائی کورٹ سے ان کو اسٹے آرڈر مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اسلام آباد کی ہی انٹرا کورٹ اپیل اسلام آباد میں دائر کر دی، لیکن کل یہ تمام معاملات اپنے اختتام کو پہنچے اس انداز سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ حکومت اپنی تحقیقات کا آغاز کرے اور شوگر رپورٹ پر کسی قسم کی حکومتی کارروائی کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ حکومت کی خواہش رہی ہے کہ وہ شوگر ملز کو 5 سال میں ایکسپورٹ پر جو 29 ارب روپے کی سبسڈی ملی ہے اس کی تحقیقات کی جائے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس اور بے نامی کاروبار جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہے اس کی بھرپور تحقیقات ہو۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ اور قرض معافی کی چھان بین اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرے، قیمتوں پر ادارہ اور کارٹلائزیشن کی تحقیقات کمپٹیٹو کمیشن آف پاکستان کرے، شوگر کے کارپوریٹ فراڈ کی انکوائریز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کرے، اور چین پر صوبائی قوانین کی خلاف ورزی پر متعلقہ محکمہ اینٹی کرپشن ایکشن لے، اور یقیناً اسی کے تحت پھر ان شوگر ملز کا فورینسک آڈٹ بھی ہوگا۔ حکومت کے ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں، اب حکومت کیا کچھ کر سکتی ہے اور کس پیرائے میں اس کو لے کے آگے بڑھے گی۔ شوگر کمیشن پر بڑی گہری نگاہ رکھی اور حکومت کی ترجمانی بھی کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب جناب بیرسٹر شہزاد اکبر۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں کھل گئے ہیں اور اب یقیناً یہ تمام کارروائی اسی انداز سے حکومت چاہتی ہے کہ ہو جیسے جیسے متعلقہ ریگولیٹرز کو ابتدا میں ہدایت کی گئی تھی، مگر اس کے بعد پھر وہ کارروائی رک گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کی عدالتی حکم کی وجہ سے۔ جی کامران صاحب شکریہ۔ دیکھیے یہ جو شوگر کمیشن انکوائری تھا اس کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا تاریخی کمیشن اس لحاظ سے تھا کہ اس نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ انکوائری کی اس شوگر کے چینی کے کاروبار کے اندر، جس کے اندر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ تمام تقریباً سیاسی بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے نام اس کاروبار میں ملوث ہیں، اور یہ ایک لائسنسڈ کاروبار ہے۔ یہ ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں اوپن مارکیٹ ہے اور کوئی شخص بھی یہ کاروبار کر سکتا ہے۔ صرف وہی لوگ یہ کاروبار کر سکتے ہیں جن کے پاس اس کا لائسنس ہو، اور لائسنس آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی حکومتیں دیتی ہیں، اور ماضی کی جو 2 بڑے خاندان ہیں سیاسی وہ اس کاروبار میں بڑے ڈیپلی انوالو تھے۔ اب جو شوگر کمیشن جب رپورٹ آئی اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا۔ حکومت نے دونوں فورمز کے اوپر اس کا بھرپور دفاع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے لائر مائی سیلف یہ ایک بڑی یوزلی آپ نے دیکھا کہ سٹیز آ جاتے ہیں، اور سٹے آنے کے بعد پھر حکومتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر سٹیز جو ہیں وہ سال ہا سال چلتے ہیں۔ اس کی ایک مثال کمپٹیشن کمیشن نے 29 ارب روپے کا جرمانہ سن 2009 میں عائد کیا، 7 میں عائد کیا شوگر کے کارٹلائزیشن کے اوپر، اور اس کا سٹے ابھی تک چلتا رہا، جس کو اب تقریباً 120 سٹیز ہیں جن کو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بھی فائٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ شوگر کمیشن کے اوپر جو سٹیز آئے اور جتنی بھی چیزیں آئی اس کا خود اٹارنی جنرل صاحب نے دفاع کیا، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سندھ کی ہائی کورٹ ہو، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان ہو۔ اور اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہمیں
آرڈر ملا ہے وہ بڑا امید افزا ہے اور وہ بڑا بیلنسڈ آرڈر ہے. اس کے اندر انہوں نے ہمیں یہ ضرور کہا ہے کہ کوئی ہم ان نیسیسری کسی کو تنگ نہ کریں, جو کہ بالکل نہیں کیا جائے گا. لیکن جو شوگر کمیشن انکوائری رپورٹ کی فائنڈنگز ہیں اس کی بیس پہ جو ایکشن میٹرکس وفاقی کابینہ نے اپروو کیا تھا, جس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو کرمنل ایکشنز کا ہے کہ جہاں پہ کوئی بدعنوانی ہوئی ہے, ٹیکس چوری کیا گیا ہے, یا کسی بھی طریقے سے کسان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, کارٹلائزیشن ہوئی ہے, یا جو سٹے بازی ہوئی ہے جس سے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے اور ان کے اوپر تفتیش جو تفتیشی ادارے ہیں, چاہے وہ نیب ہو, FIA ہو, یا متعلقہ صوبوں کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس ہوں, وہ شروع کر سکیں گے. اور دوسرا جو اس کے اندر اہم چیز ہے کامران صاحب, وہ ہے آپ کے اس پوری انڈسٹری کی جو 2 چیزیں ہیں. ایک تو پرائسنگ سے متعلق ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن کی فائنڈنگز کے مطابق اس وقت جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے چینی کی, جو اس کے بنانے کی بنیادی قیمت ہے, وہ 60 روپے سے نیچے ہے. اس میں اگر آپ ٹیکس شامل کر کے سب کچھ شامل کر کے اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی شامل کر دیں تو صارف کو یہ 70 روپے سے زیادہ نہیں ملنی چاہیے. اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بھرپور کوشش ہوگی, اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم چینی کے کاروبار میں جو فیئر بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو کسی طریقے سے بھی کوئی گزند پہنچانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ آلریڈی انڈسٹریز منسٹر جو ہیں حماد بدر صاحب, ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. میں بھی اس کمیٹی کا ایک رکن ہوں. اس میں صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں, اس میں PSMA کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ انالیسز ہوا ہے کہ آپ کے چینی کے کاروبار میں آپ کی جو کاسٹ آتی ہے وہ کتنی ہے. کیونکہ دیکھیے, یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے گنا بہت مہنگا خریدا ہے اس لیے چینی مہنگی بن رہی ہے, یہ درست نہیں ہے. پہلی بات ہے کسان اس ملک کے گواہ ہیں کہ ان کو کبھی بھی گنے کی سپورٹ پرائس میں پورے پیسے نہیں ملے. دوسرا, جو گنے کے بائی پروڈکٹس ہیں جس کے اندر اس کا جو فضلہ ہے, اس سے گیس بنتی ہے, اس سے بجلی بنتی ہے, دیگر چیزوں وہ استعمال ہوتا ہے, اس سے ایتھنول بنتا ہے, وہ کاسٹ میں سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے. بیکاز وہ ڈیڈکٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کاسٹ کو پھر آپ کسی اور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس کا فائدہ ایک عام صارف ہے اس کو بھی پہنچنا چاہیے. اس کو چینی ایک عام جو انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی ریٹ ہے. دیکھیے, ہم جو سبسڈی دیتے ہیں چینی میں, اس کے پیچھے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شاید ہم بڑی مہنگی چینی بناتی ہیں. تو کمیشن نے وہ والی متھ بھی توڑ دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہے, اس کے اوپر کام کر کے اگلے آنے والے دنوں میں چینی کی قیمتوں میں مارکیٹ میں کمی دیکھی جا سکے گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی. بیکاز لیکن یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ یہ جو الزامات لگے ہیں, اور یہ الزامات اگر مختلف لیولز پر صحیح ثابت ہوتے ہیں تو پاکستان کا تو جو شوگر انڈسٹری ہے اس کا تو بہت کم ہی باقی بچے گا جو الزامات سے پاک ہوگا, مقدمات سے پاک ہوگا. یہ تو ایک بڑی ایک شاید پریکیریس سچویشن ہو جائے کہ 70% یا 80% یا 60% شوگر انڈسٹری جو ہے وہ شکنجے میں آ جائے, تو پھر کام کیسے چلے گا؟ دیکھیے کامران صاحب, بات یہ ہے کہ اس کمیشن میں 9 یا 10 ملوں کا فورنزک آڈٹ ہوا ہے. کل ملا کے تقریباً 90 سے 100 تقریباً شوگر ملیں ہیں پاکستان کے اندر. اب جو شوگر مل والا فیئر بزنس کر رہا ہے اسے تو کسی طریقے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ فیئر بزنس نہیں ہے, اگر وہ سیلز ٹیکس کی مد میں چوری کر رہا ہے, اگر وہ انڈر دا بک چینی کی کرشنگ کر رہا ہے, اگر وہ کسان کو قیمت کم ادا کر رہا ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے جو اس سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کی کنائیونس تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے تھے, اب یہ نظام زیادہ نہیں چل سکتا. کیونکہ اس کا اب ڈائریکٹ دیکھیے, جو غلط بزنس کرنے والے ہیں وہ اس حد تک آزاد ہو چکے ہیں کہ اب اس کا نقصان عام صارف کو پہنچنا شروع ہو گیا ہے. یہاں مقصد اور حق کے تحفظ کی بات ایک عام صارف کی ہے. عام صارف کو اس قیمت پہ چینی ملنی چاہیے جس قیمت پہ چینی ملتی ہے. اس میں ضرور بزنس مین اپنا ایک جائز منافع رکھے گا, لیکن اس سے زائد اگر اس کا نقصان صارف کو ہو رہا ہے, سرکار کو ہو رہا ہے, سرکار کا ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک لائسنس بزنس ہے جیسے آپ نے کہا. یہ ہے بڑا یہ معاملات جو ہیں یہ یقیناً وائٹ کالر معاملات ہیں. میں جانتا ہوں سندھ میں ایک بالکل ایک بڑی اچھی شوگر مل تھی
اور وہ جو مینجمنٹ کنٹرول تھا یہ فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے جس کے پاس پہلے تھا اس سے جب دوسری جگہ پر آ گیا اور انہوں نے اس کو زیادہ جب انہوں نے اس کنٹرول کو سنبھالا تو وہ جو 38 کروڑ کا منافع دکھاتی تھی وہ شوگر مل وہ اگلے سال سے 1.5 ارب کا منافع دکھانے لگی اور بتایا گیا کہ اتنی چالاکی سے اس میں سے 1 ارب روپے تک نکالا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ کتنا اس میں گرے اور بلیک ایریا موجود ہے. جی بالکل. دیکھیے کامران صاحب ابھی اگر آپ یہ شوگر کمیشن کی رپورٹ کا معائنہ کر لیں تو یہ آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ جو اکاؤنٹس شوگر ملز والے دکھا رہے ہیں اور وہ کمپنیاں جن کا آڈٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ خسارہ کرنے والی کمپنیاں ہیں، لیکن ان کے چیف ایگزیکٹوز کا یہ علم ہے کہ وہ واحد پاکستان کے لوگ ہیں جو اپنے پرائیویٹ جیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ دن دہاڑے ایک ڈاکہ تھا پاکستان کے عوام کے حق کے اوپر کہ دیکھیں یا تو یہ بزنس ہو ایک فیئر اینڈ اوپن بزنس ہو، یہ ایک لائسنسڈ بزنس ہے، اس کے اندر وہی شخص کاروبار کر سکتا ہے جس کو منوپلی دے دی گئی ہے لائسنسز رجیم کے تحت. تو جب یہ ایک لائسنس بزنس ہے تو اس کے اوپر حکومت کا بھرپور حق ہے. بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.